बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। सिंध के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हो गई हैं, क्योंकि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो असम्बली से मंजूर कराया गया है, इस पर शदीद रद्द-ए-अमल अपोजिशन में पाया जाता है। अपोजिशन का गिला ये है कि बजाय इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने के, सूबाई हुकूमत ने इख्तियारात अपनी तरफ यानी सूबाई हुकूमत की तरफ मुंतकिल कर दिए हैं। अपोजिशन का ये भी मौक़िफ़ है कि मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात सूबाई हुकूमत ने ले लिए हैं, लिहाजा बल्दियाती जो निज़ाम है उसके पास कुछ भी नहीं रहा। इस सिलसिले में हमने देखा कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं वो मुतहर्रिक हो गई हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते भी कर रही हैं, कुछ APCs भी कर रही हैं और इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची की ज़ेर सदारत एक ऑल पार्टी स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस हुई कराची में, जिसमें बाद में एक एलामिया भी जारी किया गया, लेकिन सिंध हुकूमत के जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उस पर शदीद एतराज़ात किए गए। हम देख रहे हैं कि ये जो एक्ट पास हुआ है सिंध असम्बली से, इसके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं जिनके आपस में भी इख्तिलाफ़ात हैं, वो इख्तिलाफ़ात भुलाकर इकट्ठे हो गए, यानी नून लीग, तहरीक-ए-इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी और मुस्तफ़ा कमाल की जमात PSP, उन्होंने भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर ने इस तनकीद की और उनका कहना था कि जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो एक बदतरीन एक्ट है और आइन के अंदर रहते हुए इसके ख़िलाफ़ जो भी कोशिशें होंगी वो अपोजिशन हर सूरत में करेगी। पहले आपको जो आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की मेज़बानी में ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में MQM पाकिस्तान, GDA, काफ लीग, पाकिस्तान अवामी तहरीक और दूसरी सियासी और मजहबी जमातों ने शिरकत की। वहीं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, ताजरों और सनतकारों की तंजीमों और NGOs के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि सिंध असम्बली में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ आइन के अंदर रहते हुए जिद्दोजहद और इक़दामात करेंगे। आइन कहता है कि ये जमहूरी निज़ाम नामुकम्मल है जब तक मुकामी हुकूमत का एक निज़ाम नहीं बनाया जाएगा। जिम्मेदारी लगाई गई सूबों की, जो आइन के अंदर इख्तियार होना चाहिए, कराची का, लाड़काना का, नवाबशाह का, नौशहर फरोज का, सखर का, हैदराबाद का, हम कह रहे हैं कि हम उसके लिए इंतजार करने को अब तैयार नहीं हैं। जो भी आइन के अंदर रहते हुए हमारे पास इस नज़्ब-उल-ऐन तक पहुंचने के लिए मौके मौजूद हैं, हम सबको इस्तेमाल करेंगे। सिंध की असेंबली के अंदर भी आवाज उठाते रहेंगे, वो चाहे कितनी दफा बोलते रहें कि तुम माइनॉरिटी हो। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कवायद के खिलाफ ये बिल मंजूर किया। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि पीपल्स पार्टी के बल्दियाती कानून में मकामी हुकूमत के अख्तियार भी सूबाई हुकूमत ने ले लिए हैं, जो आमिराना तर्ज अमल है। इस कानून में कराची समेत सिंध के तमाम शहरों की मकामी हुकूमतों को बेख्तियार किया गया है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। सुहेल जमाली की रिपोर्ट आपने देखी, जो आज ऑल पार्टी स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस में हुआ, जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया सिंध के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ख़िलाफ़। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा गजाला सैफ़ी। बहुत शुक्रिया गजाला सैफ़ी साहिबा। ये एक तो ज़ाहिर है कि एतराज़ मेयर के इंतखाब के हवाले से भी है कि मेयर का जो इंतखाब है वो ज़ाहिर है शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए से होगा, उस पर भी है। दूसरा और क्या एतराज़ात हैं जो अभी भी ये जो सिंध लोकल बॉडीज़ एक्ट, अब ज़ाहिर है बिल तो पास हो गया है लेकिन अपोजिशन इस पर शदीद एतराज़ कर रही है। देखिए, असल बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो अपने उनके हाथों से निकलती हुई नज़र आ रही है हुकूमत, और अपने इख्तियारात उनको नज़र आ रहा है कि लोग और सिंध के जो हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करें। तो जितने भी नाजायज़ तरीक़ों से वो समझ रहे हैं कि
غاصبانہ طریقے سے سندھ پہ قبضہ کرنے کی پوری کوشش جاری ہے، اور اس میں سے یہ کچھ قوانین ہیں جو وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے میئر کی جو طاقت ہے جو کہ لوکل باڈی الیکشن کے ذریعے ایک شہر کے میئر کو ملتی ہے، اس کو سلب کرنے کی کوشش ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ میئر کے ہاتھ سے نکال جائے۔ اگر ایجوکیشن اور ہیلتھ میئر کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوں گے تو میئر کی حیثیت اور یہ سارا الیکشن کا پرپز جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اور انہوں نے یہ جان بوجھ کے کافی اپنی جو میں الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتی، بٹ انہوں نے جس طریقے سے اس بل کو پاس کروایا ہے وہ انتہائی غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقہ ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ تو خیر ملیں گے نہیں میئر کو اگر انہوں نے اپنے اس بل کو کنٹینیو کیا، مگر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دوسری تمام پارٹیز بھی مل گئی ہیں اور اس کو کالا قانون سمجھتی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو اسٹیبلش کر پائیں گے۔ یہ غزالہ سیفی صاحبہ آپ کے لیے یا آپ کی جماعت کے لیے اور ظاہر ہے سندھ کے اندر اپوزیشن کے لیے یہ یقینی طور پر ایک اہم پیش رفت ہے کہ آپ کی جو مخالف جماعتیں ہیں جن میں نون لیگ ہے، جن میں جماعت اسلامی ہے، پھر پی ایس پی ہے، یہ تمام کی تمام جماعتیں بھی آپ کی آواز میں آواز ملا رہی ہیں، اور یہ تمام اختلافات رکھنے والی جماعتیں بھی اس بل کے حوالے سے آپ کے ساتھ اکٹھی نظر آ رہی ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ دیکھیے نا، یہ تو اب سب اپنی اپنی کوشش کریں گے کہ الیکشن میں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، مگر جو بھی جیتے گا اور جو بھی کوشش کر کے آگے آئے گا اس کے اختیارات تو کچھ بھی نہیں ہوں گے، تو بغیر دانت کے شیر اور بغیر طاقت کے میئر ہونے کا فائدہ کیا ہوگا اس شہر میں؟ کراچی جیسا شہر جس کو ویسے ہی اتنے سارے مسائل ہیں، اور لوکل باڈیز الیکشن کے بعد وہ سارے مسائل کا حل لوکل باڈیز کے تھرو نمائندوں کے تھرو حل ہو سکتا ہے، جس کو انہوں نے سلب کرنے کی بہت کوشش کی ہے، اور اس پہ تمام پارٹیز یقیناً ساتھ ہوئی ہیں صرف اس ایک ایجنڈے کے لیے کہ اس قانون کو واپس کیا جائے۔ یہ کراچی کے ساتھ تو پہلے بھی ظاہر ہے کہ جو سلوک ہوتا رہا ہے بڑے پروجیکٹس کے حوالے سے وہ ستھیلوں کا سلوک ہوتا رہا ہے، اور اس پر ہم آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں، خاص کر جو ٹریفک کا نظام ہے، جو عوام کی مشکلات ہیں کہ اتنا بڑا شہر جو پورے پاکستان کو ایک طرح سے فیڈ کرتا ہے اور پورے پاکستان کی معیشت کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت سالہ سال وہاں پہ رہی، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اور بھی مسائل اس سے پیدا ہو جائیں گے؟ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں، مگر دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ نے انٹرونشن کر کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد یہ فوراً کمپٹیشن میں آ رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، کمپٹیشن میں آ جائیں، 250 بسیں اور دے دیں، عوام کا ہی فائدہ ہوگا، مگر یہ وعدوں تک نہ محدود رہے، اسے حقیقی طور پہ پیش کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عوام بیچارے ان کی دکدکیوں کے آگے ناچ ناچ کے تھک چکے ہیں، اور اب وہ حقیقت میں جب اپنے تمام مشکلات کا حل ہوتے نظر آ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، تو ان کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، اور اس پہ ان کو تکلیف ہے۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں، ابھی بھی ان کے پاس 2 سال ہیں، تو کوشش کریں عوام کو خوش کریں، رورل اربن ڈیوائڈ کا ختم کریں، اور اندرون سندھ اور بیرون سندھ دونوں کو خوش رکھیں، اور ان کے تمام جو ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں اور جو ایسے مسائل ہیں جن کو بہترین طور پہ حل ہو سکتا ہے وہ کریں، مگر ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ لوکل باڈیز ہی کے اختیار میں ہونا چاہیے، تاکہ گراس روٹ لیول سے لے کر اور اوپر تک تمام مراحل جو ہیں وہ صحیح اور خوش اسلوبی سے حل ہو سکیں۔ لیکن یہ اگر ظاہر ہے کہ اب یہ تو ایک ایکٹ بن گیا ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ جو ترامیم ہیں وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہیں، لیکن اگر یہ اسی طرح چلتا ہے اور اپوزیشن یعنی آپ لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ بھی اسی طرح سے رہتے ہیں، اور یہ نظام اسی طرح آگے بڑھتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فنکشنل نظام ہوگا، اس سے کوئی فائدہ ہوگا، یا الٹا یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا؟ دیکھیے، ایک ایسا الیکشن جو کہ کوئی کسی قسم کا حل پیش نہ کر پائے تو پھر اس کا اتنی ساری پارٹیز مل کے بائیکاٹ بھی کر سکتی ہیں، تو یہ پھر ایسی کوئی لیڈرشپ ایمرج نہیں ہوگی کہ جو عوامی لیڈرشپ ہو، جو عوام کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ کوئی پارٹی بھی ہو۔ اگر اس
کو اس کا بیس ہی خراب ہوگا، اور جب اس کو حل ہونے کے بجائے مشکلات بڑھیں گی تو میرے خیال میں لوکل باڈیز کے الیکشن کسی طرح سے بھی لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ غزالہ سیفی، پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہم سے گفتگو کر رہی تھی، اور اب ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور سابق میئر کراچی جناب وسیم اختر۔ بہت شکریہ وسیم اختر صاحب۔ ظاہر ہے ایک شدید رد عمل ہے سندھ لوکل باڈیز گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف، آپ نے بھی ایک آل پارٹیز کی، کیا آپ کے تحفظات ہیں اس حوالے سے کہ جو اختیارات نچلی سطح تک جن کا انتقال ہونا تھا وہ نہیں ہو پائے گا اس ایکٹ کے ذریعے سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے انہوں نے 2013 کا ایکٹ بنایا اور اس کے بعد جو امینڈمنٹ کی ہیں مزید اور اختیارات لے لیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل میں نیتوں کا فقدان ہے۔ پیپلز پارٹی کی کبھی بھی نیت نہیں رہی کہ پاورز جو ہیں وہ ڈیوالو کیے جائیں۔ آج تک انہوں نے الیکشن نہیں کرائے لوکل باڈیز کے، الیکشن ہوئے تو یا تو فوجی حکومت نے کرائے ہیں یا سپریم کورٹ نے کرائے ہیں، تو ان پہ تو ٹرسٹ ہے نہیں۔ مگر اب ایک پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے پوری کراچی کا کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ باوجود اس کے کہ سیاسی جماعتوں کے آپس میں ظاہر ہے سیاسی اختلافات بھی ہیں، لیکن یہ ایک اہم پیش رفت ہے کہ تمام مختلف نظریات رکھنے والی جماعتیں اس معاملے میں آپ کے ساتھ، اور تحریک انصاف، تمام جماعتیں یک آواز ہیں وسیم صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے، پورا کراچی ایک ساتھ کھڑا ہے آج کہ یہ نظام مضبوط ہو اور ہونا چاہیے۔ سیاست سے بالا تر ہو کے کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں یہ جو ٹیکس دیتے ہیں، پورے ملک کو چلاتے ہیں، پورے صوبے کو چلاتے ہیں۔ مگر افسوس کہ 1970 سے لے کے آج تک جو پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے کسی چیز پہ ڈیلیور نہیں کیا، نہ لاڑکانہ میں، نہ دیون میں، نہ دادو۔ کراچی تو دور کی بات ہے، کراچی تو ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالتا، یہ نفرت کرتے ہیں کراچی کے لوگوں سے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ وسیم اختر، سینئر رہنما ایم کیو ایم ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہ دراصل چاہتی ہی نہیں ہے کہ اختیارات کی منتقلی نچلی سطح تک ہو۔ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور بریک کے بعد ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے عالمی سیاست کے حوالے سے۔ عالمی سیاست میں بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ تیزی سے تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا جو معاملہ ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ پچھلے دنوں امریکہ نے جو جمہوریت پر ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تھا، اس میں پاکستان کو دعوت دی تھی، لیکن پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت سے گریز کیا ہے، اور پاکستان نے بڑا سافٹلی، پاکستان کی وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے کہ مناسب وقت پر اس موضوع پر امریکہ سے رابطہ کیا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیجنگ میں جو اولمپکس ہونے جا رہے ہیں اس کا امریکہ نے بائیکاٹ کیا ہے، اور امریکہ کے ساتھ ساتھ کینیڈا اور برطانیہ نے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خطے میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ایران کا جوہری معاملہ ہے اس پر اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کرنے کی ایک دھمکی بھی سامنے آئی ہے۔ تو ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم خطے میں جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم یہاں پر یہ سوال اٹھانا بھی جائز ہے کہ ایک بار پھر یہ جو خطہ ہے اس پر جو ہے جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے۔ یہ اہم ترین چیلنجز اس وقت موجود ہیں۔ پاکستان سفارتی سطح پر اس کو کس طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے، ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں پروفیسر عادل نجم صاحب۔ بہت بہت شکریہ عادل نجم صاحب، آپ سے امریکہ میں تو بات ہوتی رہتی ہے، اٹس سو گڈ ٹو ہیو یو ان دا اسٹوڈیوز۔ بہت خوش آمدید۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت سابق سفیر جو ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہیں، جناب شاہد کیانی۔ شاہد کیانی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں۔ وعلیکم السلام۔ نجم صاحب کو میرا بہت سلام۔ جی آپ کو بھی شاہد صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عادل نجم صاحب، یہ کیا ایک صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے اگر ہم اس کو ایک بڑی تصویر کے اندر دیکھیں کہ بائیکاٹ ہو رہا ہے اولمپکس کا، دوسری طرف ایک جمہوریت پہ کانفرنس ہو رہی ہے، پاکستان بڑا سافٹلی اس کو رسپونڈ کر رہا ہے، کیا ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پھر بلاکس میں تقسیم ہونے جا رہے ہیں؟
دیکھیں جو آپ نے تمام باتیں کی وہ تمام درست ہیں، لیکن جو بڑی پکچر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ایک تغیر اور تبدیلی کا ایک عمل چھوٹا موٹا نہیں، ایک بڑے قسم کے تغیر کی طرف نہ صرف جا رہی ہے، اس وقت اس میں وہ مبتلا ہے۔ یہ ہمیں نہیں پتا کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو آپ کا سوال تھا کہ 2 بلاک ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا 2 بلاک ہوں گے کہ 3 بلاک ہوں گے، لیکن جو بھی اگر ایک بلاک والی دنیا تھی وہ نہیں رہی۔ اس وقت خصوصاً چین اور امریکہ کے مابین ایک، آپ اسے کانفلکٹ کہہ لیں یا اس کو آپ ٹسل کہہ لیں یا اس کو ایک رائیولری کہہ لیں، وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ بہت عرصے سے یہ پتہ تھا کہ یہ ہونا ہی ہے، اور کووڈ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خصوصاً اس کو ایکسیلریٹ کر کے، اور بائیڈن صاحب نے بھی اسی طرح اس کو سامنے کر دیا۔ تو ایک تو وہ رائیولری آ گئی، لیکن یہ سوچنا کہ یہ وہی چیز ہے جو کولڈ وار تھی، جس میں 2 بلاک ہوں گے، ایک اس طرف ہوگا ایک اس طرف ہوگا، اس کے یہ یار ہوں گے اس کے وہ دوست ہوں گے، یہ یقینی طور پہ ایسا نہیں ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، 3 بلاک بھی ہو سکتے ہیں نا، ابھی تو روس کا بھی اس میں معاملہ۔ سو یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے خیال میں یہ ایک ایسی گیم ہے جو ہم دیکھتے رہیں گے، یہ ایک موو کی گیم نہیں ہے، یہ ایک طویل دورانیے کا ایک چیس گیم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شاہد کیانی صاحب، آپ کا کامنٹ پلیز کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ابھی 2 روز قبل ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ایک جو تقریب تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے برس پہلے ادا کیا تھا۔ جی بالکل، یہ انسٹیٹیوٹ اسٹڈیز میں بھی ان کی وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی، اور ہم نے یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ 1970 میں ہم نے بہت ہی اچھا رول ادا کیا، برج جسے کہتے ہیں، اور امریکہ اور چین کو ملایا۔ وہ تو ایک آپ سمجھیں کہ تاریخ کے اندر اس قسم کی کم چیزیں ہوتی ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ملک اور دنیا کے اس وقت سپر پاور آپس میں بات چیت نہیں کرتے تھے، اور ہم نے ایک برج کی بنے، اور ان آپس میں ان کی جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تناؤ ہے، ابھی نجم صاحب بھی کہہ رہے تھے بالکل تناؤ ہے چین اور امریکہ کے درمیان، لیکن ہم نے اس وقت بھی جو بہت زیادہ ٹینشن تھی اس کو کم کرنے میں ہم نے کوشش کی۔ اب جو ہے اس وقت جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس وقت چین کی تو اکنامک پاور ہی بالکل نہیں تھی۔ اب جو ہے وہ چین جو ہے تقریباً ابھی سے کہتے ہیں اکنامک پاور نمبر 1 تقریباً ہو چکی ہے یا ہو جائے گی کچھ سالوں میں۔ تو یہاں ذرا تھوڑا فرق آ گیا ہے۔ امریکہ نیچرلی عرصہ دراز سے دوسرے جنگ عظیم سے لے کے اب تک جو امریکہ کا جو ایک رہا ہے نمبر 1 رہی ہے گلوبل پاور، وہ اب ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تاریخی کتابیں آپ دیکھیں تو رائز اینڈ فال آف نیشنز تو یہ بالکل لکھی نہیں ہے نا، ایک جائے گی نیچے اترے گی دوسری آئے گی، لیکن امریکہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دیکھیں نا 70 سال سے ایک ملک کتنا چلا رہا ہو، پھر اس کو وہ دیکھیں نظر آئے کہ اب تو یہ مجھے جگہ چھوڑنی پڑے گی اور ایک اور دوسرا ملک آ جائے گا چین۔ تو یہ رائیولری ہے، جس طرح نجم صاحب کہہ رہے تھے، رائیولری ہے اور ٹینشن بھی ہے، لیکن میں بتا دوں کہ اس ٹینشن کو امریکہ اور چین نے آپس میں جس طرح کہتے ہیں کو ایگزسٹنس کی جو پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، بات بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا اپنی صدر زی کی اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی تو 5.5 گھنٹے 6.5 گھنٹے بات چیت ہوئی، اور ادھر پہ بھی الاسکا میں بھی بات چیت کرتے رہے، آپس میں بات چیت جاری ہے۔ یہ ٹینشن کو کم رکھنا چاہتے ہیں، ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیول پہ رکھنا چاہتے ہیں جس سے دوسرے ممالک میں زیادہ مسئلہ مسائل نہ کریٹ ہوں۔ جی عادل نجم صاحب، یہ معاملہ جو کے اندر اثر رسوخ کا ہے، ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہیں امریکہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا جو اثر رسوخ ہے وہ کمپرومائز ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں وہ بہت زیادہ جو ڈومیسٹک معاملات ہیں ان پہ فوکس رہے، اور انہوں نے جو بین الاقوامی معاملات سے ان سے ذرا وہ الگ تھلگ رہے، جو پیرس ایگریمنٹ تھا اس سے بھی الگ ہو گئے تھے، بہت زیادہ شاید وہ انٹرفیئر نہیں کر رہے تھے۔ تو کہیں اثر رسوخ کمپرومائز ہوا امریکہ کا یا کیا ہوا؟ دیکھیں یقیناً جیسے بحث صاحب نے بھی کہا کہ یہ اثر وہ تو نہیں رہا، یہ ایک تو وہ اثر تھا نا کہ جب کولڈ وار تھی تو ایک پورا بلاک تھا امریکہ کا۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب کولڈ وار ختم ہو گئی، سوویت یونین ٹوٹ گیا، تو پھر اس وقت سے لے کے آج تک تو امریکہ جو تھا وہ واحد پاور تھی، واحد چودھری تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگر ایک اور چودھری دوسری طرف سے اٹھ رہا ہے تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، جیسے کہا گیا
کہ ان کا کوئی نہ کوئی کلیش، کوئی نہ کوئی ٹسل تو ضروری ہوگا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے اتنی نتھی ہیں، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے وہ گلوبلائزیشن ہو، کہ یہ ویسی ڈس انٹینگلمنٹ نہیں ہو سکتی جیسے کبھی سوویت یونین اور امریکہ کی تھی۔ امریکہ کا اثر رسوخ جو ہے، یہ صرف امریکہ نہیں، چین بھی اس وقت جو ہے گیم وہ اثر اور نہ صرف اس خطے میں لیکن تمام دنیا میں ایک طرح سے بلاک بنانے کی نہیں ہے، لیکن دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ہے۔ اور جو ڈیموکریسی کی کانفرنس بلائی بائیڈن صاحب نے، اس کا بھی ایک طرح سے مقصد ہمیں یہی نظر آیا، کیونکہ اس میں نہ روس کو بلایا گیا، نہ چین کو بلایا گیا، تائیوان کو بلایا گیا۔ جو یہ اولمپک کی آپ نے ذکر کیا، وہ بھی ایسا لگ رہا ہے، صرف یہ واضح کر دوں کہ یہ بھی سفارتی کھیل ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سفارتی بوائیکاٹ کریں گے۔ مطلب یہ کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ جائیں گے، لیکن سفارتی طور پہ ہم تمہیں تھوڑا سا شن کرنا چاہیں گے۔ تو آپ یہ دونوں ان چودھریوں میں اب ایک رسہ کھچی ضرور دیکھیں گے۔ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں اس پہ، اور ہمارا جو سفارتی چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا وقت بھی نہیں ہے اور یہ ایسی گیم بھی نہیں ہے کہ جس میں ہم دشمنی مول لیں۔ بالکل ٹھیک، نہ ہم اس چودھری سے دشمنی مولنا چاہتے ہیں، نہ اس سے بولنا چاہتے ہیں۔ اگر تو برج بلڈنگ ہوتی ہے تو واہ واہ، لیکن اگر برج بلڈنگ نہیں بھی ہوتی تو ہمیں وہ پاتھ چوز کرنا ہے کہ جس کے دونوں کے ساتھ، چین ہماری ایک تاریخی، ان کے ساتھ ایک دوستی ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ایک تاریخی مراسم ہے، چاہے وہ اوپر ہوں نیچے ہوں، ان دونوں میں اگر فیصلہ کرنا پڑے، اصلی سوال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی کہے کہ یار میرے سے دوستی کرنے کے لیے تمہیں دوسرے سے کٹی کرنی پڑے گی، تو پھر جواب جو ہے نفی میں ہونا چاہیے۔ آئی تھنک دا پالیسی از ایز دا پرائم منسٹر ہیز سیڈ کہ ہم دونوں سے مراسم رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کر سکیں تو دونوں کی بات بھی ضرور کرائیں گے۔ بالکل صحیح شاہد کیانی صاحب، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو سفارتی آپشنز ہیں ہمیں وہ تمام کھلے رکھنے چاہیے، جیسے عادل صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا ایک راست پیغام دیا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہاں پر نا جب سٹیٹ کرافٹ ہے اس میں ریشنالٹی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی پنجابی فلموں کی بڑکیں جو مارنے والی وہ کوئی بھی نہیں مارتا۔ ابھی دیکھیں یہ جو کانگریس کی ابھی سینٹ کی جو کمیٹی کے ممبرز آئے ہیں آرم فورس کمیٹی انٹیلیجنس کے، وہ وزیر اعظم صاحب کو ملے ہیں، فارن سیکرٹری کو ملے، چیف آرمی سٹاف کو ملے ہیں، اور پھر آپ تینوں کو دیکھیں جو بات چیت ہوئی ہے اس کے اندر بڑی پازیٹیوٹی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات اپنے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ دیکھیں نا تاریخی تعلقات ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ، اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے ہمیں ڈیموکریسی کے لیے بلایا، اور کسی ایسے وقت پر انشاءاللہ ہم پھر بھی آئیں گے، اور ہم نے خود اپنا بھی بتایا کہ ہم بھی دیکھیں نا ڈیموکریٹک جو ہمارا نظام ہے وہ چل رہا ہے، اس کے اندر ریفارمز بھی آ رہے ہیں، اس میں مشکلات بھی ہیں، چیلنج بھی ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ آپ پوری قوم کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جو لیڈرشپ ہے، اب دیکھیں اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ جو مارچ میں ہوا تھا اس کے اندر بھی ہم نے جو پیغام دیا تھا اس میں وزیر اعظم صاحب بولے تھے اور چیف آرمی سٹاف بولے تھے کہ جیو اکنامکس میں چاہتے ہیں ہم اپنے جو ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ گلوبلائزیشن ہے، ہم علیحدہ نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، ہم جیو اکنامکس کرنا پڑے گا، ہم اپنا پیغام دیتے رہیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہماری نیبرہڈ ہے اس کے اندر مشکلات اور چیلنجز بہت ہیں، لیکن جاری رکھیں گے۔ ابھی دیکھیں جو کانگریس مین آئے تھے انہوں نے ہمارا شکریہ ادا بھی کیا، جو سینٹ ممبرز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو افغانستان میں جو ہم نے مدد کی ہے وہ تاریخی ہے، یہ جو ان کے لوگوں کو نکالا، مدد کی، تو اور سارے ممالک جتنے بھی یورپ کے ملک تھے ان سب کو ہماری سفارت خانے نے جو وہاں پر کابل میں ہے اس نے اور حکومت پاکستان یہاں نے مل کر مدد کی، تو لوگ تعریف تو کرتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں، باقیوں کو رکھیں، ان کا شکریہ ادا بھی کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینٹ کمیٹی کی ممبر آئے تھے یہ کنٹریبیوٹ کریں گے جو پاکستان اور امریکہ کے حالات جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں۔ عادل صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ان کے آرم سروسز اینڈ انٹیلیجنس کمیٹی کے ارکان ہیں وہ آئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ہم نے یہ جو ڈیموکریسی کانفرنس ہے اس کا ہم نے بڑا سافٹ جواب دیا ہے کہ ہم کسی موقع پہ آپ سے بات کریں گے، لیکن دوسری طرف ان کے ارکان موجود ہیں، وہ وزیر اعظم سے بھی ملے، وہ آرمی چیف سے بھی ملے، ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں، ہمیں سمجھنے کی بھی انہوں نے کوشش کی۔ پھر چونکہ کنورجنس ہے یہاں پہ، چونکہ افغانستان کا معاملہ ہے، بارڈر مینجمنٹ ہے، اور امریکہ فوکس ہے اس معاملے پہ۔ بالکل ہے، اور جیسے دیکھیں کہا گیا یہ ایک سفارتی چیلنج ہے، اس کو سفارتی چیلنج کے ہمارے لیے صرف نہیں ہے، تمام دنیا کے لیے۔ دیکھیں ای یو جیسے بھی جو ممالک ہیں، جو ایشو کے ممالک ہیں، ان کا بھی سوال یہی کہ ٹریڈ ان کا چین کے ساتھ بھی ہے، کئی بار امریکہ سے ان کو دوسری قسم کا میسج ملتا ہے، تو تمام ممالک کے لیے یہ جو تغیر ہے، یہ جو اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے
تو وہ ایک چیلنج ہے آف ری بیلنسنگ. لیکن اگین آئی وڈ سے کہ جو ایک مائنڈ سیٹ کبھی تھا کولڈ وار کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ دو فریق ہیں اور آپ نے ایک کو چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں کچھ کوشش کرتے تھے کہ نہیں جی ہم تو بالکل نان لائن ہیں، لیکن ان دونوں میں سے ایک کو کرنا ہے، اور جب ایک کو کر لیا تو دوسرا جو ہے وہ اس کو آپ تقریباً نفی کر دیتے تھے، کاٹا کر دیتے تھے. یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے اٹ از ناٹ سرٹن، اور میرے خیال میں لائکلی بھی نہیں ہے کہ یہ دو بلاک والی صورتحال ہو کہ جس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ ایک کو چوز کرو اور اگر اس کو چوز کیا تو دوسرا جو ہے وہ تم سے بات نہیں کرے گا. اور ہمیں اس میں جلدی کی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ چوز کریں. ان اے وے ایک نئی ڈسپوزیشن بنے گی دنیا کی، وی ول بی پارٹ آف اٹ، اور ہمیں اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے. اور اگر ہاتھیوں نے لڑنا ہے تو ہاتھیوں کے لڑنے میں چونٹیوں کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ ورنہ روندے جاتے ہیں. یہاں اس خطے کے اندر عادل صاحب ہمارا تو اب جو فوکس ہے چین کا اور پاکستان کا اور پھر ظاہر افغانستان میں امن کے حوالے سے، وہ ہے سی پیک اور بڑا جو ان کا بلٹ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، جو انہوں نے سینٹرل ایشین ریپبلکس تک جانا ہے، اس لیے پیسفل افغانستان بھی چاہیے. یہاں تو جو سوچ ہے اس کا محوری تبدیل ہو چکا ہے، یعنی جنگ سے، جنگی ماحول سے نکل کے جو اکنامک بینیفٹس ہیں اس خطے کے، ہم اس پہ فوکس ہو گئے ہیں. آئی ہوپ سو اور آئی ہوپ کہ نہ صرف اس میں ہمارے فوکس کا تعلق ہے، ہمارا فوکس جیسے آپ نے کہا کہ جیو اکنامکس کی طرف نظر آتا ہے اب، لیکن جو چین کا فوکس ہے اور جو امریکہ کا فوکس ہے، کیونکہ ان اے وے یہ دنیا بھی تو فرق ہے نا، چین کے لیے امریکہ کے لیے بھی فرق ہے. یہ دنیا اتنی انٹرٹوائنڈ ہے. آپ اگر اس وقت امریکہ میں کسی دکان میں چلے جائیں گے تو 3/4 جو دکان ہے اس میں جو چیزیں پڑی ہیں وہ چین کی بنی ہوئی ہوں گی. بالکل صحیح. اور اگر آپ ان کا جو نہ صرف ٹریڈ دیکھیں، ان کا ڈیٹ دیکھیں دونوں کا، تو وہ اتنے انٹرٹوائنڈ ہیں کہ اس قسم کی کیفیت کہ جناب یہ بالکل الگ الگ ہو جائیں گے اور دو سائڈیں بن جائیں گی، آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ وہ صورتحال ہوگی. ٹینشن رہے گی ٹھیک، بیکاز دو بڑی طاقتیں، وہ ایک واجبی بات ہے، لیکن بلاکس آئی ڈو ناٹ تھنک سو. ٹھیک ہے. یہ اسی کو لے کے شاید کہ صاحب یہ جو او آئی سی کا ایک غیر معمولی اجلاس ہونے جا رہا ہے افغانستان کے حوالے سے پاکستان میں 19 دسمبر کو، یہ بھی ہماری ایک کمٹمنٹ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے وہاں پہ جو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جو ہم ایڈ کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان بڑا سنجیدہ ہے. اور پاکستان اس قدر سنجیدہ ہے کہ اگر اور یہ جو افغانستان کی جو صورتحال ہے یہ اس قدر تشویشناک ہے اس موسم کی شدت کے حوالے سے کہ ہم اس حد تک بھی چلے گئے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ظاہر ہے اس وقت ہمارے نچلی سطح تک پہ تعلقات ہیں، لیکن ہم نے واگا بارڈر ان کے لیے کھول دیا. جی بہت اچھی مثال دی ہے. دیکھیں نا ہماری کمٹمنٹ ہے یہاں پر. لوگ دیکھیں نا یورپین جو امریکن بھی تھے کہ جی عورتوں حقوق، تو بھائی لوگ بچیں گے تو حقوق ملیں گے نا. ہم تو یہ عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر افلاس ہے. دیکھیں نا ہیلتھ اور فوڈ سیکیورٹی اور ہیلتھ سیکیورٹی کے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پر سب سے پہلے لوگوں کو بچانا ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو بچانا ہے، ان کی زندگیوں کو بچانا ہے. جو فریز کیے ہوئے اکاؤنٹ ہیں ان کو کھولیں، ان کو زندہ رہنے دیں. اور پھر جب یہ حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں، کیونکہ یہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر لوگ مریں گے تو یہ یقین کریں کہ کوئی ان کو چھوڑے گا نہیں، پھر تاریخ نہیں چھوڑے گی ان کو. ہم تو ہمارے وزیر اعظم ہیں، صدر صاحب ہیں، چیف آرمی اسٹاف، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یار پلیز افغانستان کے ساتھ آپ جناب ایک ڈائیلاگ کریں اور ان کو یہ مدد کریں. ان کی مدد کرنی چاہیے. اس وقت ان کے لوگوں کو بھوک سے بچانا چاہیے، ہیلتھ کی ایشوز ہیں ان کو بچانا چاہیے. تب جا کر جب حالات ان کی جب حالات تھوڑے سے بہتر ہوں گے، پھر نیچرلی سپیکنگ آپ ان پر جو بھی آپ ان سے کروانا چاہیں گے، عورتوں کے اسکول، لڑکیوں کے اسکول ہیں، یہ سیکنڈری ایشو ہے. پہلے ایشو از سروائیول، جو بہت ہی ضروری ہے. آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ ہم نے انڈیا تک کو کہا کہ جی ٹھیک ہے 50,000 وہ جو ٹن جو اس نے اناج دینا تھا، ہم نے وہ بھی کہا ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ بارڈر سے کراس کر کے وہاں لے جائیں. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے ٹو افغانستان اینڈ دی سروائیول آف اٹس پیپل. جی عادل صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گا؟ ظاہر ہے امریکہ تو بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اس نے 20 سال وہاں گزارے، نیٹو نے گزارے.
امریکہ اور یورپ کے لیے کہ اس کو سمجھنے کا موقع ملے کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، ان کا معاشی جو نظام ہے وہ آلموسٹ کولیپس کر چکا ہے، ان کے فنڈز جو ہیں $9.5-10 ارب وہ امریکہ نے فریز کر رکھے ہیں. ابھی 2 روز قبل عالمی ڈونرز ایجنسی نے جو ان کے فنڈز تھے وہاں سے $28 کروڑ انہوں نے ریلیز کیا ہے. تو ان کو بھی سمجھنے میں جو صورتحال ہے موقع ملے گا کہ اس وقت افغانستان کی کیا صورتحال ہے، کم از کم یہ انسانی بنیادوں کی، جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایڈ کی صورتحال ہے. اس میں 2 گزارشات. پہلی یہ کہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا، اور افغانستان کو دیکھا جاتا رہا ہے اور دیکھا جاتا رہے گا ایز اے سیکیورٹی کویسچن، لیکن اس وقت آج کی تاریخ میں یہ ایک مورل کرائسس ہے، یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور ان دونوں کو ڈس انٹینگل کر کے مورل کرائسس جو ہے، جو ہیومن کرائسس ہے، اس کا حل دنیا بھر کو کسی طرح ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ افغان عوام پہ ہوگی، لیکن اس کی قیمت باقی دنیا کو بھی دینی پڑے گی، اور جو اس سے نکلے گا اس کو دینی پڑے گی. پہلی بات تو یہ. دوسرا، اس میں پاکستان کا ایک اور اسٹیک ہے جو میرے خیال میں بہت اہم میرے لیے اہم ہے کم از کم. وہ یہ ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ تھا، افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، افغانستان ہمارا ہمسایہ رہے گا. امریکہ جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک، پاکستان تو نہیں جا سکتا نا کہیں اور. بالکل. تو ہم جو کچھ بھی افغانستان میں کریں گے وہ اس حکومت یا آج کی تاریخ کی بات نہیں ہے، وہ ہماری لانگ ٹرم مستقبل کی بات ہے. اینڈ دیٹ از وائی پاکستان کا اسٹیک بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا اسٹیک جو ہے ہمارے لانگ ٹرم ہمسائے کے لیے ہے. ہمارا لانگ ٹرم ہمسایہ یہ نہیں ہے کہ کابل میں کون ہے، ہمارا لانگ ٹرم ہمسایہ یہ ہے کہ افغانستان میں کیا. آخری ایک چیز، OIC کے جو اجلاس ہے اس کی میرے خیال میں ایک اور بھی اہمیت ہے جو پہلی ہم جو بات کر رہے تھے اس سے ملتی ہے. وہ یہ کہ جو ہمارے مراسم باقی مسلمان دنیا سے ہیں ان کو بھی ہمیں ایک طرح سے تقویت دینی ہے، نشو و نما کرنی ہے، کئی جگہ پہ ہمیں اسے ری بلڈ کرنا ہے، کیونکہ اگر دنیا تبدیل ہو رہی ہے بالکل صحیح، تو ہر ملک کو دوستوں کی ضرورت ہوگی. بالکل ٹھیک. تو پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک ہدف یہ بھی ہے کہ دس از اے ٹائم ٹو میک فرینڈز اینڈ ٹو اسٹرینتھن فرینڈشپس. یہ بہت زبردست آپ نے بات کی. شاید کیانی صاحب میں چاہوں گا کہ اسی پر آپ کا بھی کامنٹ آئے کہ ایک ہمیں بھی ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم جہاں کچھ عرب ممالک کے ساتھ جہاں ہمارے تعلقات کمزور پڑے یا کچھ ناراضگیاں پیدا ہوئیں، ہم اس کو دوبارہ سے ایک اسٹرینتھن کریں، دوبارہ سے ان سے بات چیت کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں. دیکھو جی، بہت اچھا فورم ہے. پاکستان نے تو آپ دیکھیں واحد ملک ہے جس نے کبھی کسی مسلمان ملکوں کے اندر جو دراڑ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ساتھ چلنے کی کوشش کی ہے. 1970 سے لے کر اب تک جو ہمارا رول رہا ہے، اور یہ بڑا اچھا فورم ہے جس کے اندر ہم ان لوگوں کے ساتھ تو ساتھ بیٹھیں گے، سارے 54 ملک کے ساتھ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے اور یونٹی دکھائیں گے. یہ سمبولک چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کو ایک پلیٹ فارم دیں گے جس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسا جس طرح ہم نے اور بھی ملکوں کے ساتھ مل کے کہا کہ جی ہم ایک ریجنل اپروچ چاہتے ہیں، ریکگنیشن آف طالبان گورنمنٹ. تو ان کے ساتھ بھی یہی بات چیت ہوگی، بلکہ ان کو کنونس بھی کیا جائے گا کہ جی جہاں پر مدد کی جا رہی ہے آپ بھی تھوڑی ان کی مدد کریں افغانستان کی. پھر اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ان کی ریکگنیشن بھی ہوگی. تو یہ بہت اچھا موقع ہے اور پاکستان نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے کہ یہ اس فورم کو یہاں پر پاکستان میں لائیں اور ان پر بات چیت کی جائے. عادل نجم صاحب، ایک معاملہ جو ریکگنیشن والا ہے یہ بھی بہت وہاں کے جو عرب ڈپلومیٹک سرکلز ہیں ان کے اندر بھی ڈسکس ہو رہا ہے. خود امریکہ، آپ کے خیال میں امریکہ اور یورپ جو ریکگنیشن کے مراحل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ابھی دور ہیں یا وہ بھی کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہوگا تو پھر ہوگا سب کچھ؟ یار میری ریڈنگ یہ ہے، وڈ بی انٹرسٹڈ بیشر صاحب کی ریڈنگ، کہ یہ ہر شخص جو ہے نا، ہر پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی کا انتظار کر رہی ہے کہ یار پہلے کوئی اور کرے، ٹھیک، کہ گھنٹی سب سے پہلے کون ڈالے گا. ٹھیک. میرے خیال میں پاکستان کو پہل نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک، کیونکہ ہمارے جو ہم پہ پریشرز بھی ہیں اور جو ایک تاریخ بھی ہے اس میں اگر ہم نے کیا تو ہماری ریپوٹیشن اس میں ہرٹ ہوگی. سو کوئی نہ کوئی تو ڈالے گا، کبھی نہ کبھی تو ڈالے گا. بالکل. ان اے وے آئی تھنک امریکہ بھی انتظار کر رہا ہے ٹھیک کہ وہ پہل نہیں کر سکتا. اب کیا وہ چین ڈال دے گا؟ پہلے سوچ آتی تھی کہ شاید چین یا روس کی طرف سے آ جائے گا، اس وقت لگتا ہے کہ نہیں. کیا یہ مسلمان ممالک اگر مل کے جو کہیں کہ ہم ایز اے بلاک کر دیتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ول ہیپن. لیکن یہ جو ہے ہر ایک انتظار کر رہے کسی اور کے کرنے کا. میری اس میں گزارش ایک شاید یہ ہوگی کہ آئی ہوپ کہ یہ جو اجلاس ہے اس کا فوکس مورل اور ہیومن ڈائمنشن پہ رہے. ٹھیک. کیونکہ اگر اس کا فوکس بہت زیادہ پولیٹیکل ڈائمنشن پہ چلا گیا تو جو انگلیاں اٹھتی ہیں اور جو انگلیاں تیار ہیں آپ پہ اٹھنے کے لیے
وہ جو ہے متحرک ہو جائیں گے. سو آئی ووڈ اسٹل پریفر کہ اس کا فوکس جو ہے وہ ایک مورل لیڈرشپ لینے کے لیے ہو پاکستان کی طرف سے, افغانستان میں مورل ہیومن کرائسس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہو, اور مسلم دنیا جو ہے اس کی ایک یکجہتی دکھانے کے لیے ہو. دنیا بھی یہ کہتی ہے نا کہ یار اچھا ایک افغانستان مسلمان ملک ہے, اگر اس میں مسائل ہیں تو یہ باقی مسلمان کیا کر رہے ہیں. اس سوال کا جواب آئی ہوپ اس میٹنگ سے نہ صرف ایک دوسرے کو دیا جائے لیکن دنیا کو بھی دیا جائے. لیکن یعنی کہ فارملی یا جس کو آفیشلی ہم کہہ سکتے ہیں یہی ایجنڈا رہے گا, لیکن کہیں نہ کہیں انفارملی یقیناً گفتگو ہو رہی ہوگی اس حوالے سے. اور جب یہ ایجنڈا آگے, اگر یہ ہیومن ایجنڈا ایڈوانس ہوگا تو پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے خود بخود میرے خیال میں زمین جو ہے وہ ہموار ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اب جو دوسری طرف یہ عادل نجم صاحب, یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس خطے میں, ہم دیکھ رہے تھے کہ فی الحال سکون تھا اس حوالے سے, لیکن یہ جو جوہری معاملہ ہے ایران کا, اس پر جو اسرائیل کا وزیر دفاع گئے, امریکہ میں ملاقاتیں کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے کہ جوہری معاملہ جو ہے اس پر ایران اس طرح کی کمٹمنٹ نہیں دکھا رہا. یہ پھر ہم یہ سوچیں کہ اس خطے کے اندر پھر وہی بادل منڈلانے لگے ہیں, یہ کیا, یہ دھمکی ہے, وارننگ ہے, کیا اسے کہا جائے؟ یہ بھی ہم پہ کرم ہے کہ ہمارا خطہ جو ہے وہ کبھی بھی خاموش نہ رہے گا. یہ تو میرے خیال میں میری زندگی میں تو کبھی نہیں رہا. جو ایران کا سوال ہے اس میں میرے خیال میں امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس بھی آتی ہے. ٹھیک. اور ڈومیسٹک پالیٹکس اس طرح آتی ہے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں, جو امریکی صدر ہیں, ان کی اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس معاہدے کو واپس کسی طرح ری انسٹیٹ کیا جائے. وہ اس کے تب بھی سپورٹر تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا. لیکن ان پہ اب ڈومیسٹک پریشر جو ہے, جو اسرائیل کی طرف سے بھی جو ہم سن رہے ہیں, وہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے تھرو یو ایس پالیٹکس. ٹھیک. تو آئی تھنک ایران ول سرٹنلی ریمین این ایشو, اور مجھے تو کوئی ایسی صورتحال نہیں نظر آتی کہ ہمارا خطہ جو ہے وہ بہت زیادہ پرسکون ہو جائے گا کوئی عنقریب. ٹھیک ہے. یہ جو ایک اگریسو پالیسی آپ کو دکھائی دے رہی ہے کیانی صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو اسرائیل نے کیا ہے؟ میں آپ کو جی میں بتاؤں, آپ اسرائیلی اخبار کوئی اٹھا کے دیکھ لیں, جیروسلم پوسٹ ہے, کافی پرومیننٹ ہے, آپ دیکھیں کہ پورا صفحہ پڑھیں. میں ریگولر پڑھتا ہوں, باقی اخباروں میں پڑھتا ہوں, اس کو بھی دیکھتا ہوں جب سے یہ ابراہمک اکارڈ ہوا ہے تب سے. وہاں پر آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں پر آرٹیکل ایران کے متعلق ضرور ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ٹھیک ہے, یہ دھمکیاں دیتا رہے گا, لیکن امریکہ کبھی بھی کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر ان کو نہ تو ان کو انکریج کرے گا اور نہ سپورٹ کرے گا اگر وہ اس ایران پر حملہ کرتے ہیں. ان کو پتہ خود چل جائے گا یہ صرف دھمکیاں ہیں. اسرائیل کو پتہ کہ اگر ایران میں خدا نہ خواستہ وہ حملہ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہوں گے اس کے اپنے لیے, اپنی سروائیول کے لیے. یہ علیحدہ ایشو ہے کہ اس نے کئی عرب ممالک کے ساتھ تعلقات نے بنا لیے ہیں, لیکن میں جو ایران کی اپنی ایک حیثیت ہے, ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. اور امریکہ جس طرح بھی کہہ رہے پریزیڈنٹ بائیڈن چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئی تھی وہ کافی عرصہ لگا تھا, جس میں امریکہ سب سے آگے تھا, وہ ایگریمنٹ واپس دوبارہ آ جائے. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اس میں وہ کبھی آگے جائیں کبھی پیچھے آئیں گے, لیکن ایران بھی چاہتا ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے اندر بھی جو لوگ, جو ان کی آبادی ہے, جو لوگ رہتے ہیں, جو پاپولیشن ہے, وہ بھی کافی تنگ ہے ان چیزوں سے. کیوں ان پہ سینکشن جب سے لگے ہوئے ہیں کتنے سالوں سے, نہ وہ باہر جا سکتے, نہ پڑھنے جا سکتے, نہ دوائیاں آ سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں ان کی مشکلات ہیں. وہاں بھی ان کی حکومت بھی چاہتی ہے, لوگ بھی چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ بھی رہیں, لیکن ان سینکشن سے نکلیں اور یہ جو ایگریمنٹ ہے اس میں کسی طرح چلے جائیں. لیکن کیونکہ دیکھیں نا, ایران کی اپنی ایک امیج ہے, وہ ایک فیس سیونگ بھی چاہتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان حکومت نہیں چاہتی کہ ان کے لوگ یہ بھی کہیں کہ امریکہ سے یا اسرائیل کے دبانے سے یہ چیز انہوں نے کی ہے. تو یہ وقت لگے گا, کچھ مہینے لگیں گے, لیکن یہ دوبارہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایگریمنٹ واپس آ جائے, اور ایران بھی چاہے گا کہ کسی طریقے سے یہ باعزت طریقے سے یہ ایگریمنٹ جو ہے اپنی جگہ پر آ جائے. بہت بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب آپ کا, عادل نجم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. یقینی طور پر بڑی اہم گفتگو ہوئی, اور شاہد کیانی صاحب اور عادل نجم صاحب دونوں ہمارے مہمانوں کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان کو درپیش جو عالمی چیلنجز ہیں, اور اس وقت جو پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے وہ بڑی راست سفارتکاری ہے, اور پاکستان یقینی طور پر پاکستان کو اپنے جو پتے بڑے احتیاط کے ساتھ کھیلنے ہیں, اور پاکستان بڑی احتیاط کے ساتھ
اپنے پتے کھیل رہا ہے۔ پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے اس وقت خطے میں۔ افغانستان کے حوالے سے جو OIC سمٹ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں 19 دسمبر کو، یہ بھی ایک غیر معمولی کانفرنس ہے، کیونکہ افغانستان کی صورتحال پہ جو OIC کے وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس ہے، یہ 41 سال بعد ہو رہا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو پروگرام سچ کے ساتھ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔